बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि रियल्टर ऑनलाइन पर आपको कुरान पाक की आयत हम उर्दू तर्जुमे के साथ सुना रहे हैं और ख़ास तौर पर वो आयत जो कि नाजिल हुई हैं मोमिन के बारे में, जिनमें अल्लाह ताला ने मोमिन का ख़ास तौर पर तज़किरा किया है, ईमान लाने वालों का तज़किरा किया है। और हमारी इस गुफ्तगू का मौजू है कुरान का मोमिन, और इसमें आपको ख़ास तौर पर हम वो आयत पढ़ के सुना रहे हैं जो कि कलाम पाक में मोमिन की खसूसियात बयान करती हैं, मोमिन की क्वालिटीज़ बयान करती हैं, मोमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बयान करती हैं और मोमिन को मिलने वाले अजर व सवाब बयान करती हैं। तो हमारी ये सारी गुफ्तगू का मौजू है कुरान का मोमिन, और आज ये इस सिलसिले की 8वीं वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियोज़ रिकॉर्ड हो चुकी हैं जो कि चैनल पर मौजूद हैं। आपसे गुजारिश है कि उनको ज़रूर देखिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये वीडियोस जो है आपको मुसलसल मिलती रहें। और इसके साथ साथ ये भी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर किए करें, ताकि आपके जो दोस्त अहबाब है वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम आपके सामने तिलावत करेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 144 से 147 का उर्दू तर्जमा, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोमिनों की सारी बात होगी, वो तमाम लोग जो मोमिन हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मोमिन कहा है, जो कुरान के मोमिन हैं, उनको अल्लाह ताला मुखातिब होकर क्या जिम्मेदारियां दे रहा है, क्या उनकी क्वालिटीज बता रहा है और क्या क्या उनको अजर मिलने वाले हैं, क्या इसके बारे में बता रहा है। तो अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 144 से 147 में फरमा रहा है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ सरी हुज्जत दे दो? यकीन जानो मुनाफिक जहन्नुम के सबसे नीचे तबके में जाएंगे और तुम किसी को उनका मददगार न पाओगे। अलबत्ता जो उनमें से तायब हो जाएं और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें और अल्लाह का दामन थाम लें और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दें, ऐसे लोग मोमिनों के साथ हैं और अल्लाह मोमिनों को जरूर अजर अजीम अता फरमाएगा। आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें खामखा सजा दे। अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान की रविश पर चलो, अल्लाह बड़ा कदरदान है और सब के हाल से वाकिफ है। सूरह निसा आयत नंबर 144 से 147। सूरह मायदा की आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बंदिशों की पूरी पाबंदी करो। तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए, सिवाय उनके जो आगे चलकर तुमको बताए जाएंगे, लेकिन एहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल न कर लो। बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, खुदा परस्ती की निशानियों की बेहुरमत न करो, ना हराम महीनों में किसी को हलाल कर लो, न कुर्बानी के जानवरों पर दस्त दराजी करो, न उन जानवरों पर हाथ डालो जिनकी गर्दनों में नजर खुदाबंदी की अलामत के तौर पर पट्टे पड़े हुए हों, न उन लोगों को छेड़ो जो अपने रब के फजल और उसकी खुशनूदी की तलाश में मकान मोहतरम यानी काबा की तरफ जा रहे हों। हाँ, जब एहराम की हालत ख़त्म हो जाए तो शिकार तुम कर सकते हो। यहाँ पे अल्लाह ताला ने शिकार के बारे में फरमाया और एहराम की अहमियत को बयान फरमाया। सूरह मायदा आयत नंबर 1 से 2 और उसके बाद सूरह मायदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, तुम पर हराम किया गया मुर्दार खून, सूअर का गोश्त, वो जानवर जो खुदा के सिवा किसी और के नाम पर ज़बह किया गया हो, वो जो गला घुटकर या चोट खाकर या बुलंदी से गिरकर या टकरा कर मरा हो, या जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, सिवाय इसके जिसे तुमने जिंदा ज़िबा कर लिया और वो किसी आस्ताने पर ज़िबा किया हो। अलबत्ता जो शख्स भूख से मजबूर हो, उनमें से कोई चीज़ खाए बगैर इसके के गुनाह की तरफ उसका मिलान हो, तो वो बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। वही बात पहले भी एक दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हराम की हैं उनको मजबूरी की हालत में खाने को अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। जब जान जाने का ख़तरा हो तो इंसान ऐसी चीज़ों को खा सकता है। फिर सूरह मायदा आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, लोग पूछते हैं उनके लिए क्या हलाल किया गया, कहो तुम्हारे लिए सारी पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सिधाया हो, जिनको खुदा के दिए हुए इल्म की बुनियाद पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, वो जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखें
اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہاں پر آپ نے سن رکھا ہوگا کہ کچھ علاقوں میں کتوں کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، شکاری کتے ہوتے ہیں باقاعدہ، وہ ان کے ذریعے اپنے شکار کو پکڑا جاتا ہے، تو ان کا ذکر بھی ہے یہاں پہ کہ وہ تمام جانور جن کو آپ نے شکار کے لیے سدھایا ہو، اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ان جانوروں کو تعلیم دی ہو، تو ان کا پکڑا ہوا بھی آپ کھا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ان پر آپ اللہ کا نام لے لیں۔ ہوتا ایسے ہی ہے کہ وہ جانور جو ہوتے ہیں وہ سدھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پکڑتے ہیں شکار کو اور اس کو مارتے نہیں ہیں جب تک کہ شکاری وہاں پہنچ کر اس کو ذبح نہ کر لے۔ پھر آگے ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کام کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر وہی بات کہ اللہ ہمیشہ ان لوگوں سے فرما رہا ہے جو ایمان لائے ہیں کہ اللہ کی خاطر سیدھے رستے پر رہو۔ پھر آگے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں بازیابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ پھر آگے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ آج کل ہماری بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ ہمارے دوست یہی ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ المائدہ 51۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے والوں کے ساتھ جھکتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، البتہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ المائدہ آیت نمبر 54 سے 57 کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد المائدہ آیت نمبر 87 سے 88، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پھر اس کے بعد سورہ المائدہ آیت نمبر 90، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 93، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے ان سے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہیں جو حرام کی گئیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 93۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھیوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے
پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ نہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارہ میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بعد روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکات کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا، بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 94 سے 96۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، پس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ المائدہ آیت نمبر 100۔ اس کے بعد سورہ المائدہ آیت نمبر 106 سے 108 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، اگر تم خود راہ راست پر ہو اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری حمایت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں ہی سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت نہیں کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ کاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جائیں جن کے حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والے کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 106 سے 108۔ تو جناب اسی کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو کا وقت ہوا ختم، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے یہ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی آپ کی طرح فائدہ اٹھا سکیں، اور ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔